अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 43, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे रीडर्स, आई नो वेरी वेल कि एपिसोड शॉर्ट है, लेकिन मेरे गले में खराश और जितना दर्द हो रहा है, इस हिसाब से मैं बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉन्ग देने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आप सबके फेवरेट कपल्स के संडे शॉपिंग के सीन भी ऐड होंगे। और ये संडे शॉपिंग के फेवरेट कपल्स और कौन हो सकते हैं भला? हमारे लड़ाका तैयारे अजहर खानज़ादा और इनकी मिसिज़, और हमारे प्यारे इकराम खानज़ादा और इनकी मिसिज़। अजहर खानज़ादा के सीन बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। सोचा इनकी भी शॉपिंग करवा दूं, तो इसीलिए इनके भी सीन ऐड कर दिए। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इनके मज़े मज़े के सीन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पर रिस्पॉन्स ज़रूर शो करिएगा। अगर यकीन करें तो ये भी एपिसोड बहुत मेहनत से लिखी है मैंने, इसलिए प्लीज़ कुछ रिस्पॉन्स शो करिएगा। राइटर का दिल छोटा सा है, इसे ठंडा रिस्पॉन्स देकर तोड़ मत दीजिएगा। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। तुम ठीक हो? वो दोनों इस वक्त टेरेस की दीवारों के साथ टेक लगाए बड़े रिलैक्सिंग मूड में खड़े थे जब दफतन माहौल में छाई। इसकी गहरी खामोशी को महसूस करते इकराम खानज़ादा ने इसकी तरफ देखते फिक्रमंदी से पूछा, जी भैया। बदले में इसने एक सर्द आ खारिज की और फिर होंठों को सख्ती से भेजे इसने इसके किए सवाल का धीमे सुरों में जवाब दिया, अपना ख्याल रखा करो आरिस, मेरी अन्नू की सांसें तुमसे जुड़ी हुई हैं। इसकी गुज़िश्ता गुफ्तगू को सुनकर इकराम खानज़ादा ने इसके शाने पर हाथ रखते ठहरे हुए लहजे में इस पर इन चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ बावर करवा दिया कि इसकी सांसें किसी ऐरे गैरे की नहीं, बल्कि इसकी लाडली बहन की अमानत हैं, जिसकी जान से बढ़कर हिफाजत करना इस पर लाजिम है। भाइयों, इसी का तो ख्याल है मुझे, इसीलिए तो जिंदा हूँ मैं। अगर इसका ख्याल ना होता तो आरिस खानज़ादा कब का मर चुका होता। वो दिल में उठते कर्ब को सुर्खी लिए अपनी हेज़ल ब्राउन आंखों के रास्ते बंद करते रंजीदगी से बोला था, बेस्ट ऑफ लक आरिस खानज़ादा। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग को कौन सा मर्ज लाहक हुआ जो तुम हमारे दुश्मन बन बैठे हो, और ये भी नहीं पता कि आगे क्या करने का इरादा रखते हो तुम। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो, मेरी बहन को इस सब में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन को तुम जितनी तकलीफ़ पहुंचा चुके हो, इतनी तुम्हारे और मेरी कुव्वते बर्दाश्त के लिए बहुत है। अगर तुमने इससे ज़्यादा मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम इस बार मेरी बहन का नहीं, बल्कि इकराम खानज़ादा का ज़ब्त आजमाओगे। सब्ज़ रंग आंखों में सुर्खी की हल्की सी रमक लिए इकराम खानज़ादा का अंदाज रौब से भरपूर था। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट जिगर। अब तुम्हारी अगली कार्रवाई पर इकराम खानज़ादा तुमसे तफसीली मुलाकात करेगा। इस किशाने को जताती नज़रों से थपथपाते वह वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि इकराम खानज़ादा के जताते अंदाज की परवाह किए बगैर इसने सोच लिया था कि वो आगे का लाहिया अमल और भी ज़्यादा मोहतात रहकर सर अंजाम देगा। जिस तरह इसने इसकी बहन को इससे दूर कर दिया था, इसी तरह वो अपने अगले लाहिया अमल को भी बगैर किसी भूल चूक के ज़रूर पूरा करेगा। ग्रिल को सख्ती से थामते इसने खुद से पुख्ता अज़्म किया था। अस्पताल के फर्निश्ड रूम में एंटर होते बेड पर पड़े शख्स ने आने वाली हस्ती को चमकती निगाहों से देखा था, और इस वजीहा चेहरे को देखते उन्होंने अपने चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट सजाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे, दिलावर खान अपने लिखते जिगर को चमकती आंखों से देखते मायूसी से बोले थे। उम्मीद तो वाकई मुझे भी नहीं थी कि ज़िंदगी में आप जैसे खुदगर्ज बाप से कभी मेरा सामना होगा।
لیکن کیا کریں، شاید تقدیر میں ہم جو چاہتے ہوں ہمارے ساتھ اس کے برعکس اکثر سب الٹا ہی ہوتا ہے۔ اس نے بھی انہی کے لہجے میں لٹھمار انداز میں جواب دیا تھا۔ اتنے دور کیوں کھڑے ہو؟ پاس آ کر باپ کے سینے سے لگ کر باپ کے سینے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاؤ گے کیا؟ اس کے تند خو رویے کو نظر انداز کرتے انہوں نے باپ کی محبت سے چور ہو کر اسے پکارا تھا۔ ٹھنڈک پہنچانے کے لائق چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے مجھے، کیونکہ آپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ کی دوسری بیوی کی اولادیں ابھی موجود ہیں۔ میرے سینے لگنے سے بہتر ہے آپ جا کر ان کے سینے سے لگ کر اپنے سینے کی گرمی کو دور کیجیے۔ وہ ان کے کمزور ضعیف وجود کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے پھنکارا تھا۔ کالی گھور سیاہ آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے ناراضگی ہی ناراضگی تھی۔ اس کے لہجے سے چھلکتی ناگواری کو انہوں نے مسکراتی نظروں سے جھیلا تھا۔ بیٹے، ہم پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہیں، ہمیں یوں نہ تڑپاؤ، ہمارے حالوں پر ذرا ترس کھاؤ۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے التجا ہی التجا تھی، جبکہ اربد خان کی آنکھوں میں وہ تلخ مناظر گھوم گئے جب بیوی اور اولاد کے ہوتے ہوئے بھی دولت کے نشے میں چور، اپنی عمر کا لحاظ کیے بنا ایک نوجوان طلاق یافتہ عورت کی زلفوں کا اسیر ہو کر اس کے سگے باپ نے اس کی ماں اور اس پر سوکن اور سوکن کی اولادوں کا بوجھ لاد دیا تھا۔ اس عورت کے منحوس قدموں کے حویلی میں پڑتے ہی نہ صرف اس کی ماں سے اس کا حق چھینا گیا، بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں بھی اسی شاطر عورت کا ہاتھ تھا، جس کے چلتے وہ اپنی پرآسائش زندگی کو ٹھوکر مار کر اپنے عزیز جان دوست اکرام خان زادہ کے پاس چلا آیا تھا۔ اب جب اس کے باپ نے اسے یاد کیا بھی تو خود غرض ہو کر اپنے بے ضمیر دل کے ملامت کرنے پر، لیکن اب ان کے پچھتاوے کا اسے کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ ماضی کی تلخیاں اتنی جلدی کہاں بھلائی جا سکتی تھی۔ اور سب سے بڑی زیادتی تو میں اب آپ کے سینے سے لگ کر کروں گا، کیونکہ اگر میں آپ کے سینے سے لگ گیا تو میرا سینہ آگ کے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ماضی کی تلخ یادوں سے سر جھٹک کر خود کو نکالتے اس کا لہجہ ان کے ساتھ بہت تلخی لیے ہوئے تھا۔ میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کو اس کے اصل حقدار کے حوالے کر دیا ہے، اور اس شیطان عورت کی مکاری جب سے مجھ پر اشکار ہوئی، میں نے لمحے کی دیری کیے بنا اس مکار عورت سے کنارہ کر لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ خود کے ساتھ کی تھی، جس کی مجھے بھیانک سزا ملی۔ میری محبوب بیوی مجھ سے چھن گئی، شاید اپنی جان عزیز بیوی سے غداری کرنے کی سزا ملی ہے مجھے، جو آج سکون کی موت کے لیے پل پل تڑپ رہا ہوں۔ میرے سینے سے لگ جاؤ اربد خان، اور ایک باپ کو سکون سے مرنے دو۔ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے گڑ گڑاتے وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ اس کا دل موم ہوا تھا اس جاہ و جلال اور شان و شوکت رکھنے والے شخص کو موت کے لیے گڑ گڑاتے دیکھ۔ اس نے ترحم زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی شخص تھا جس کا شاہ پور میں ایک خاص مقام تھا، اور وہ اپنے جاہ و جلال اور رعب کی وجہ سے اپنے علاقے کا سب سے ظالم سردار تصور کیا جاتا تھا، اور آج اس کی زندگی میں لیے ایک غلط فیصلے سے اس شخص کا رعب و جلال مٹی میں مل گیا تھا۔ کالی گھور سیاہ ملال بھری نظروں سے ان کی رعبدار شخصیت کا جائزہ لیتے وہ دل کی بدگمانیوں کو کہیں دور پھینک چکا تھا، اور پھر بھاگ کر ان کے سینے سے لگتے وہ بھی اتنے سالوں کی پیاس کو بجھانے لگا تھا۔ اگر داغ مفارقت انہوں نے اسے دیا تھا تو کم اس نے بھی نہیں کیا ان کے ساتھ، اس نے بھی پورا پورا انہیں تڑپایا تھا۔ ان کے کیے کی سزا انہیں اپنی طرف سے بھرپور دی تھی، انہیں خود سے دور رکھ کر، لاپرواہ رہ کر، سردار کے گڈی کو ٹھکرا کر، خربوں کی وراثت کا وارث ہونے کے باوجود ایک معمولی سیکرٹری کی حیثیت سے ملازم رہ کر،
اور اس نے ہر طرح سے انہیں سبق سکھانے کی خاطر انہیں نیچا دکھایا تھا۔ سالوں بعد اپنے باپ کے سینے سے لگے وہ گبرو جوان بلک بلک کر روتا کسی کمسن بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ خود پر چڑھائے ہوئے اس کا نفرت کا خول ان کے سینے سے لگتے ہی برف کی طرح پگھل گیا تھا۔ سالوں کی تڑپ وہ اپنے باپ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے انڈیل رہا تھا، انہیں بتا رہا تھا کہ کس کس موقع پر اس نے اپنے باپ کو یاد کیا تھا، کس موقع پر اس کے باپ کا اس کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ سالوں کا غبار نکالنے کے بعد ان دونوں باپ بیٹے کی کالی سیاہ نم آنکھیں خوشی سے مسکرا اٹھی تھیں۔ اپنے باپ کی تمام کوتاہیوں کو کھلے دل سے معاف کرتے وہ انہیں اپنی حویلی میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ڈاکٹر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ انہیں اپنی حویلی میں آخر لے ہی آیا تھا۔ اس شاندار حویلی پر ایک تائرانہ نظر ڈالنے کے بعد اس نے پورچ میں اپنی فارچونر کو پارک کرتے دانتوں کو سختی سے بھینجا تھا اور پھر تنے اعصاب لیے وہ گاڑی میں سہم کر بیٹھی عنائشہ خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ ہمارا دن بدن نقصان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ نقصان کون کر رہا ہے اس کمبخت کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ میرے بیٹے کو بے موت مار ڈالا اس حرامی نے، جانے کس کا حرام خون ہماری رگوں کو سلگا رہا ہے۔ صوفے پر ٹانگ چڑھاتے افتخار خان نے گہرے کش کا دھواں ماحول کی صاف شفاف فضا میں چھوڑتے فکر مندی سے کہا تھا۔ آج ان کے بیٹے کا 40واں تھا جسے بھگتا کر وہ دونوں دوست اسٹڈی روم کی خاموش فضا میں بیٹھے اپنے خفیہ معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، میں جلد از جلد اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہوں، لاریب خانزادہ نے تفکر سے کہا، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے ان کا بھاری مقدار میں نقصان ہو چکا تھا جس کا بھگتان انہوں نے پولیس کی نفری کو کروڑوں کی رشوت دے کر بھگتا تھا، کیونکہ ان کے ڈرگز کا لوڈڈ ٹرک لاہور کی مقامی پولیس نے پکڑ لیا تھا جس پر انہوں نے میڈیا میں اپنی ساکھ کو بچانے کی خاطر گھاٹے کا سودا طے کیا تھا اور اپنے مال کو اپنی مطلوبہ جگہ پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ لیکن شومئی قسمت کہ اتنا سارا گھاٹا اٹھانے کے بعد وہ اپنے مال کو مطلوبہ جگہ پہنچانے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ گئے، کیونکہ ٹرک کے وہاں پہنچتے ہی ٹرک کا سارا مال دھماکے کی نظر ہو گیا تھا۔ جلتی آنکھوں سے اس منظر کو یاد کرتے ان کی آنکھیں وحشت سے ٹپک رہی تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا وہ شخص اس کے سامنے ہو اور وہ سوچے سمجھے بغیر پل میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ افتخار، جتنا ممکن ہو سکے کچھ دنوں کے لیے مال کی ڈیلیوری کو روک دو۔ جہاں جہاں مال کو ڈیلیور کرنا ہے وہاں ان لوگوں کو انفارم کر دو کہ کچھ مسئلے کے باعث ابھی مال ڈیلیور نہیں ہو پائے گا، کوئی دوسرا خفیہ راستہ کھوجنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا بھائی صاحب کو ہمارے کالے کارناموں کا پتہ چلے، اس لیے ہمیں اور بھی محتاط رہ کر اپنے دھندے کو چلانا ہوگا۔ لاریب خانزادہ نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا تھا کہ کروڑوں کا نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر کے لاکھوں کا نقصان اٹھا لیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو لاریب خانزادہ، اس بار ہم سمگلرز کیا ہوا ڈرگز کسی دوسرے طریقے سے بیچیں گے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک زبردست پلان بھی ہے۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے وقت ان کے شیطانی دماغ میں کوئی خطرناک منصوبہ چل رہا تھا جس کو وہ سر انجام دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی، اور لاریب خانزادہ اور افتخار خان کے چھکے چھڑوا کون رہا ہے، گیس کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ اور سب سے بڑھ کر کون سا کردار، کون سی بات آج کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو پسند آئی، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے۔ گلے کی خراش اور کھانسی کی وجہ سے رات کو ایپیسوڈ نہیں دے پائی، ابھی بھی گلے کی خراش جان نکال رہی ہے، لیکن کمنٹمنٹ جو کر بیٹھی ہوں اسی لیے ایپیسوڈ تو ہر حال میں دینی تھی۔ پیارے ریڈرز، اپنی بیمار رائٹر کے لیے دعا کریں، اللہ پاک صحت دے اور خیر کا وقت لے کر آئے مجھ پر، آمین۔
میرے نئے آنے والے اور میرے پرانے ریگولر ریڈر سے میری چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اس ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر لازمن کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اب یاد سے اچھے اچھے کمنٹس اور ریویو دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔